कार किस्त नंबर 3। वाजी और इसके तीनों दोस्त अभी तक लापता थे। इनका लापता होना भी हमारी मायूसी में इजाफा कर रहा था, और इससे भी बड़ी मायूसी ये थी कि मुकामी पुलिस का रवैया हौसला शिकन था। थानेदार अशरफ वाज़े तौर पर मुल्जिम पार्टी की साइड ले रहा था। मुझे पता चला था कि कल खालू उस्मान अपने दोस्त वहाब साहिब के साथ थानेदार अशरफ से मिलने गए तो इसके एएसआई ने इनसे दुरुस्त लहजे में बात की और 1.5 घंटा बाहर बिठाए रखा। बाद में बताया कि अशरफ साहिब एक जरूरी मीटिंग में चले गए हैं। मैं रात के आखिरी पहर तक जागता रहा और अपनी ही सोचों से नबरदो आसमा रहा। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे मुआशरे में कमजोर आदमी को इंसाफ हासिल करने के लिए बर्फ और आग के 7 समुद्रों में से क्यों गुजरना पड़ता है? वो मजलूम और मजरूब होकर भी डरता क्यों है? क्यों हर दस्तक पर चौंकता है? क्यों हर फोन बेल पर इसका दिल होलता है? अदल की जंजीर हिलाने से पहले इसके नातवा हाथ क्यों कांप जाते हैं? अगले रोज मैं एक दफ्तर में नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर वापस आ रहा था। गाड़ी आतिफ लेकर गया हुआ था, इसलिए मैं पैदल ही था। अल्लामा इकबाल टाउन की एक सड़क से गुजर रहा था। होटल जीशान के सामने से निकला तो एक शख्स ने आवाज देकर मुझे बुलाया, सुनो भाईजान। मैंने बाएं तरफ देखा। होटल की पार्किंग में एक चमचमाती हुंडा गाड़ी के करीब इसका ड्राइवर खड़ा था। वो तेजी से मेरे करीब आया। साहिब बुला रहे हैं, इसने अपने अकब में इशारा करते हुए कहा। मैंने देखा और चौंक कर रह गया। ये सेठ सिराज था। ये स्याह गाड़ी भी इसी की थी। सेठ सिराज सफेद लट्ठे की खड़खड़ाती शलवार कमीज में था। वो एक लहीम शहीम शख्स था, ताहम जिस्म के मुकाबले में सर काफी छोटा था। घुंघराले बालों में खूब तेल लगाकर रखता था। मेरी मालूमात के मुताबिक ये शख्स चिट्टा अनपढ़ था। मैं चंद लम्हे तजब्जुब में रहने के बाद इसके पास पहुंचा। इसने मुझसे मुसाफिया किया और बत्तीसी दिखाकर बोला, तुम्हारा नाम दानिश है ना? नहीं जनाब, ताबिश। फरमाइए, मैंने कहा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। ये अच्छा इत्तेफाक है कि तुमसे मुलाकात हो गई। वो गुलाबी उर्दू में बोला, कहिए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? यहां खड़े खड़े क्या खिदमत हो सकती है बाबूजी? तुमसे एक बहुत जरूरी गल करनी थी। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आओ जरा 2 मिनट अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं जरा जल्दी में था। दरअसल यार बाबू, ये दरअसल, लेकिन, चुनांचे, अगर मगर सब बेकार के लफ्ज हैं। बस 2 मिनट की बात है। चाय का एक कोप पीते जाओ, फिर तुम चले जाना। इसने अपना भारी भरकम हाथ दोस्ताना अंदाज में मेरे कंधे पर रख दिया। चारों ना चार मैं सेठ सिराज के साथ चलता हुआ होटल के नीम गर्म डाइनिंग हॉल में आ गया। इस होटल की अंदरूनी सजावट गांव के अंदाज की थी। यहाँ जदीद खानों के अलावा देहात के सारे पकवान भी मिलते थे। हम रंगीन पायों वाली नवाड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। जी कहें, आपको क्या कहना है? मेरी सुनी अनसुनी करते हुए सेठ सिराज ने बैरे को बुलाया और कहा, बस वही रोज वाला, लेकिन डबल। बैरा अदब से सर झुकाकर वापस चला गया। सेठ सिराज इधर उधर की बातें करता रहा। मैंने कई बार चाहा कि वो काम की बात की तरफ आ जाए, मगर वो टालता रहा। यहां तक कि खाना आ गया। खाना क्या था, 7-8 आदमियों की खुराक थी। छोटे पाए, रोस्ट मछली, हांडी गोश्त, कुन्ना गोश्त और पता नहीं कौन कौन से गोश्त, साथ में नमकीन लस्सी से भरा हुआ जग और तंदूरी पराठे वगैरह। सेठ सिराज के बेहद इसरार पर मैंने चंद लुकमे लिए। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि इस भैंसे का लंच जल्द खत्म हो और मैं इससे जान छुड़ाकर बाहर निकल सकूं।
کھانے کے بعد نیپکن سے ہاتھ اور تھوڑی وغیرہ صاف کرنے کے بعد سراج نے 2 طویل ڈکاریں لی اور اچانک بولا، یار باؤ، تم شکل سے سمجھدار لگتے ہو، تم ہی اس معاملے کا کچھ کرو۔ منڈوں سے غلطی ہو گئی ہے، اور ہر غلطی کی کوئی معافی تلافی بھی ہوتی ہے نا۔ کورٹ کچہری میں جائیں گے تو ساروں کی بدنامی ہوگی اور لڑکی کی زیادہ ہوگی۔ وہ جیسے عثمان صاحب کی دھی ہے ویسے ہی میری بھی دھی ہے، ہم اس بات کو اور بڑھانا نہیں چاہتے۔ بات تو اب بڑھ چکی ہے سیٹھ جی، جو بدنامی اب ہو رہی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہونی ہے۔ باقی رہی معافی تلافی والی بات تو اس کا آپ لڑکی کے وارثوں سے پوچھیں۔ پر تم اس گھر کے ایک اہم بندے ہو یار باؤ، تم کرنا چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو، اپنے خالو صاحب کو بہت کچھ سمجھا سکتے ہو، بدلے میں تم سے جو کام مجھ سے لینا چاہو میں حاضر ہوں۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے باؤ یار، وہ بڑے وڈیرے کہتے ہیں نا، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے۔ میرا خون کھول اٹھا لیکن میں بولا کچھ نہیں۔ سیٹھ سراج طاقت کے زوم میں مجھے اپنی راہ پر لانا چاہ رہا تھا۔ اسی دوران میں سیٹھ کے ڈرائیور نے موبائل فون اس کی طرف بڑھایا۔ تہاڈی کال ہے جی۔ ان دنوں موبائل فون کم لوگوں کے پاس تھے۔ سیٹھ سراج نے کال اٹینڈ کی۔ ڈرائیور اٹینشن حالت میں پاس ہی کھڑا تھا۔ سیٹھ سراج کافی دیر تک کال سنتا رہا اور ہوں کرتا رہا۔ آخر میں بولا، تم فکر نہ کرو ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ فون بند کر کے اس نے ایک اور نمبر ملایا، پھر بولا، MNA صاحب سے میری بات کراؤ۔ چند لمحے بعد MNA مشتاق گرایا سے اس کی بات چیت شروع ہوئی۔ او جی کوئی سفارشی ٹٹو آ گیا ہے گرایا صاحب، ڈاکٹرنی کی نوکری پکی ہو گئی تھی، اب اسے پیچھے ہٹا کر اپنی کسی پھوپھی چاچی کو آگے لانا چاہتا ہے۔ آپ نے یہ کام نہیں ہونے دینا ہے کسی بھی طرح۔ ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں خود جاؤں گا، السلام علیکم۔ گفتگو ختم کرنے کے بعد اس نے آدھا گلاس لسی پی اور مجھے صاف کر کے بولا، یہ اپنے گرایا صاحب بڑے کام کے بندے ہیں، اپنے شہر کی ساری نہیں تو آدھی نوکریوں پر ضرور ان کا زور چل جاتا ہے۔ پھر وہ ذرا چونک کر خاموش ہوا اور بولا، ہاں مجھے ایک دن عثمان صاحب سے پتا چلا تھا کہ تم بھی نوکری شوکری ڈھونڈ رہے ہو۔ میں خاموش رہا۔ وہ بولا، آج کل گرایا صاحب کا ہاتھ بہت آگے تک جا رہا ہے، اگر تم کہو تو میں آج ہی تمہارے بارے میں ان سے گل کرتا ہوں۔ مجھے ایسی سیاسی نوکری نہیں چاہیے جی جو اگلے الیکشن کے بعد چھوڑنی پڑے۔ اب مجھے اجازت دیں، کھانے کے لیے بہت شکریہ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یار باؤ، تم تو بڑے روکھے بولتے ہو۔ بس میں ایسا ہی ہوں۔ دراصل، پھر وہی دراصل، تمہیں کہا ہے نا یہ دراصل، لیکن اگر مگر بولنے والے بندے مجھے زہر لگتے ہیں۔ سیدھی سیدھی گل کرنی چاہیے۔ کیا سیدھی سیدھی گل کروں؟ تم اس معاملے میں کچھ کر سکتے ہو یا نہیں؟ جی نہیں، جی بھی اور نہیں بھی، تم دوغلی گل کر رہے ہو، اور دوغلی گل کرنے والے بندے چنگے نہیں ہوتے۔ اس نے عجیب لہجے میں کہا۔ اس کی تیل سے چپڑی ہوئی تنگ پیشانی کے نیچے اس کی آنکھوں میں 2 چنگاریاں سی چمکی۔ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، وہ اپنے ڈرائیور سے بولا، چلو فتح محمد۔ بیرے کو لمبی ٹپ دیتا ہوا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں دوسرے دروازے سے بغلی سڑک پر آ گیا۔ 7-8 روز اسی طرح گزر گئے۔ صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ 2 افراد ثروت کو سڑک سے اٹھانے والی کارروائی میں شریک تھے۔
ان کا پتہ چل گیا۔ بادی نظر میں تو یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ کرائے کے گنڈے ہیں۔ انہیں اس کام کے لیے 15,000 روپے فی بندہ دیا گیا تھا۔ 5,000 پیش کی، 10,000 کام کے بعد ملا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ انعام وغیرہ بھی دیا تھا۔ ان دونوں افراد کے ساتھ تیسرا بندہ واجی کا یار قادر لمبا خود تھا۔ اسٹیشن وین بھی واجی وغیرہ نے ہی فراہم کی تھی۔ ان دونوں افراد کی نشاندہی پر پولیس نے واجی کے چوتھے ساتھی عبدال کو پکڑ لیا۔ پولیس نے عبدال کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 7 روزہ ریمانڈ لے لیا تھا، لیکن ابھی تک اس سے کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا، یا شاید پولیس نے نیک نیتی سے پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ عبدال کا موقف تھا کہ وہ واجی وغیرہ کا دوست ضرور رہا ہے، لیکن مذکورہ واردات میں واجی کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کی موجودہ ٹھکانے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ ان 7-8 روز میں سرور سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہمارے اپنے گھر میں بھی صورتحال کچھ کشیدہ سی تھی۔ امی اور فرا میرے لیے پریشان رہتی تھی۔ ایک روز صبح سویرے گھنٹی بجی، نہ جانے کیوں لگا کہ یہ فون سروت کے گھر سے ہے اور وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ میرا اندیشہ درست نکلا۔ نصرت نے روتے ہوئے بتایا کہ ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ یہ تشویشناک صورتحال تھی۔ خالو عثمان کو انجائنا کی ہلکی پھلکی تکلیف تو پہلے سے تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں انجینوگرافی کا مشورہ دیا ہوا تھا، جسے وہ مسلسل نظر انداز کر رہے تھے۔ ہم بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچے۔ اس وقت تک خالو عثمان اپنے خالق حقیقی سے مل چکے تھے۔ ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ خالہ صفیہ بے ہوش تھی۔ نصرت، سرورت اور ان کی پھوپھی بھی تھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ دیگر عزیز بھی اشک بار کھڑے تھے۔ سرورت کی پھوپھی جان زینب نے مجھے دیکھا تو روتے ہوئے کہا، میرے بھائی کو بچی کا دکھ لے گیا، اللہ غارت کرے ان بدماشوں کو، انہوں نے میرے بھائی کی جان لے لی۔ ہم کہاں انصاف مانگے، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ خالو عثمان کی تجہیز و تکفین کے دوران میں سکتے کسی کیفیت میں رہا۔ خالو عثمان کو فجر کے وقت دل کی تکلیف شروع ہوئی تھی۔ وہ پہلے تو ہسپتال جانے سے کتراتے رہے، پھر جب درد بڑھ گیا تو انہیں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں 15-20 منٹ کے اندر وہ ختم ہو گئے۔ میں نے خالہ صفیہ اور ناصر بھائی وغیرہ سے بہت پوچھا کہ کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ہوئی تھی جس کا خالو نے اثر لیا ہو۔ انہیں کوئی ایسی بات معلوم نہیں تھی، مگر میرے دل میں نہ جانے کیوں کھٹکا سا تھا کہ سروت کے حوالے سے ہی کوئی خاص بات ہوئی ہے جس کا دکھ انہیں پہنچا ہے۔ میرا دھیان بار بار تھانے دار اشرف شاہی اور سیٹھ سراج وغیرہ کی طرف ہی جاتا تھا۔ خالو عثمان کی وفات کے بعد خالہ صفیہ بھی بستر سے لگ گئی۔ انہیں مسلسل بخار ہو رہا تھا۔ یہ بڑی پریشانی کے دن تھے۔ ناصر بھائی بینک میں ملازم تھے۔ اپنی ڈیوٹی میں سے وقت نکالنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ نصرت گھر کا کام کاج سنبھالتی تھی۔ سروت خود بیمار ہونے کے باوجود ماں کی تیمارداری میں لگی رہتی تھی۔ خالو عثمان ایک پرائیویٹ سروس کرتے تھے۔ اس کے علاوہ چند سال پہلے تک وہ کیمیکلز کی فروخت کا کام بھی کرتے رہے تھے۔ ان کی تنخواہ آنی بند ہوئی تو گھر میں معاشی دباؤ بھی آ گیا، لیکن ان سارے مصائب میں سے بڑی وہ مصیبت تھی جو بدنامی کی صورت میں خالو مرحوم کے گھر پر مسلط ہو گئی تھی۔ ایک دن ناصر بھائی نے مجھ سے کہا، یار تابش، کسی وقت تو دل چاہتا ہے کہ یہ گھر چھوڑ دیں، کہیں اور مکان لے لیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ مکان بیچ دیں؟ ہاں، ایک آگ بھی لگ رہا ہے، اچھے پیسے دے رہا ہے۔ میں اس جگہ سے کچھ الرجک سا ہو گیا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آتے جاتے سیٹھ سراج یا اس کے گھر کا کوئی اور فرد نظر آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو خون کھول جاتا ہے۔ سراج کی صورت تو مجھ سے بھی نہیں دیکھی جاتی۔ خالو کے جنازے پر آیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ قبرستان میں ہی اسے پکڑ لوں
اور مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دوں۔ میں تو کہتا ہوں یہی بندہ خالو کی موت کا ذمہ دار ہے۔ یہ مسلسل انہیں ذہنی اذیت پہنچا رہا تھا۔ اب کس کس پر الزام دھریں؟ ایک طرف وہ ایس ایچ او اشرف ہے، وہ صاف طور پر ملزم پارٹی کی سائیڈ لے رہا ہے۔ پھر وہ ایم این اے گرایا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تینوں لڑکوں کو پناہ بھی اسی نے دی ہوئی ہے۔ کسی دن میں گھوم گیا تو پستول لے کر نکل جاؤں گا اور ایک ایک کو شوٹ کر دوں گا۔ میں ایک آہ بھر کر رہ گیا۔ شوٹ کرنے اور جان سے مارنے والی باتیں میں بھی کئی دفعہ سوچ چکا تھا، لیکن ایسی سوچوں کو عملی جامہ پہنانا آسان نہیں ہوتا، خاص طور سے ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ سوچ اور عمل کے درمیان بے شمار تعویلیں اور مصلحتیں آن کھڑی ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں ناصر بھائی اس معاملے میں مجھ سے بہتر تھے، لیکن کوئی بڑا جھگڑا کھڑا کرنے یا کسی کو شوٹ کرنے کی حد تک وہ بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ہم دونوں گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ہم ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ اندر سے رونے چلانے کی آوازیں آئی۔ ہم بھاگتے ہوئے صحن میں پہنچے۔ منظر دلدوز تھا۔ خالہ صفیہ سیڑھیوں کے قریب بے سود پڑی تھی۔ ان کا سر سروت کی گود میں تھا۔ سروت مسلسل چلا رہی تھی، امی جی، آنکھیں کھولیں، امی جی۔ خالہ صفیہ کے سر سے مسلسل خون بہ رہا تھا اور نچلا ہونٹ بری طرح پھٹ گیا تھا۔ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ انہیں کیا ہوا۔ وہ سیڑھیوں سے گری تھی۔ قریب ہی صابن کی ٹکیا اور چھوٹا تولیہ پڑا ہوا تھا۔ انہیں ہسپتال لے جاؤ، نصرت دلدوز آواز میں بولی۔ ہم نے خون چکا خالہ صفیہ کو ہاتھوں میں اٹھایا اور کسی نہ کسی طرح سوزوکی گاڑی تک پہنچایا۔ وہ گہری بے ہوشی میں تھی۔ سروت بھی والدہ کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے حد الامکان تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے انہیں قریبی ہسپتال پہنچایا۔ راستے میں سروت نے روتے ہوئے بتایا نیچے کا ٹوائلٹ خالی نہیں تھا۔ وہ بخار کی حالت میں اوپر چلی گئی اور واپس آتے ہوئے گر گئی۔ سریا عظیم ہسپتال والوں نے کہا کہ ان کے سر پر چوٹ لگی ہے، انہیں فوراً جنرل ہاسپٹل لے جاؤ، وہاں ان کے سر کا سٹی سکین وغیرہ ہوگا۔ ہم انہیں لے کر جنرل ہاسپٹل پہنچے۔ بہت بھاگ دوڑ کے بعد سٹی سکین ہوا۔ معلوم ہوا کہ دماغ میں خون کے 2 لوتھڑے ہیں جو زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپریشن کی ضرورت ہے۔ اسی روز رات کو خالہ کا آپریشن ہو گیا، لیکن وہ ہنوز بے ہوش تھی۔ سروت اور نصرت کا رو رو کر برا حال تھا۔ ابھی باپ کی موت کا صدمہ تازہ تھا کہ یہ آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ خالہ صفیہ کی بے ہوشی طویل ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری پریشانیاں بھی بڑھ رہی تھی۔ آخر ایک صبح ڈاکٹر نے یہ منحوس خبر سنائی کہ وہ کوما میں چلی گئی ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد کے تمام دکھوں اور مسائل سے پیچھا چھڑا کر بے ہوشی کی اوٹ میں اوجھل ہو گئی تھی۔ میں ان کا چہرہ دیکھتا تو مجھے لگتا تھا کہ وہ اس عالم بے خبری میں بھی اپنی مصیبت زدہ بیٹی کے لیے دعاگو ہے۔ ان کے لبوں کی خفیف لرزش کسی ایسی ہی دعا کی نشاندہی کرتی تھی۔ ہم بھی دعائیں مانگ رہے تھے، ان کی زندگی کے لیے، ان کی واپسی کے لیے۔ ایک دن ناصر بھائی نے مجھے زبردستی گھر بھیجا تاکہ میں چند گھنٹے آرام کر لوں اور تازہ دم ہو جاؤں۔ شام کے وقت میں نے ناصر بھائی کو فون کیا اور پوچھا میں کتنے بجے تک پہنچ جاؤں۔ دوسری طرف سے چند لمحے خاموشی رہی، پھر ناصر بھائی پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ وہ چلی گئی تابش، وہ ہمیں چھوڑ گئی۔ میں پتھر کا بت بنا بیٹھا رہ گیا۔ تقریباً 12 دن بے ہوش رہنے کے بعد وہ بھی سفر آخرت پر روانہ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ مصیبت تنہا نہیں آتی۔ اس گھرانے پر دیکھتے ہی دیکھتے آفتیں ٹوٹ پڑی تھی۔ کسی وقت تو میں خود کو بھی بری طرح ملامت کرنے لگتا۔ میں سوچتا کہ شاید آفتوں کے اس سلسلے کا سبب میں ہی بنا ہوں۔ میں نے گھر سے باہر سرور سے ملنا جلنا شروع کیا۔ میں اسے ریسٹورنٹ میں بلاتا رہا۔ اس میل جول کی وجہ سے واجی بھی شیر ہوا اور شدت سے سروت کے پیچھے پڑ گیا۔
میں ایک بار پھر سرورت کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا، اس کی جھیل سی آنکھوں کی چمک لوٹانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے دکھ بہت بڑے ہیں، مگر میں دکھوں کا یہ حصار توڑنا چاہتا تھا۔ دل کرتا تھا میں اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا دوں، وہ میرے سینے میں چہرہ چھپا کر آنکھیں بند کر لے، میں اس کی طرف بڑھنے والے ہر رنج و الم کا رخ پھیر دوں۔ خالہ صفیہ کے 40ویں کے موقع پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ امی تو قرآن خوانی کے بعد جلدی ہی واپس چلی گئی، میں وہیں موجود رہا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح سرور سے بات کرنے کا موقع مل جائے، فون تو وہ اٹھاتی ہی نہیں تھی۔ پچھلے 1 مہینے میں 20 مرتبہ کوشش کر چکا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کے کمرے میں گئی تو میں بھی کچھ دیر بعد اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ مصلے پر بیٹھی تھی اور سلام پھیر کر فارغ ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ذرا سی چونک گئی۔ میں نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، سرورت، اگر میرا کوئی گناہ ہے تو مجھے بتا دو، میں ہر طرح کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی کا کوئی گناہ نہیں، میں ہی بدنصیب ہوں۔ جو کچھ ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے حسب سابق اپنا سر گھٹنوں پر جھکا لیا۔ سرورت پلیز خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرو، ناصر بھائی بہت پریشان ہے۔ اگر تم لوگ خود کو نہیں سنبھالو گے تو وہ بھی بکھر جائیں گے۔ میرے بس میں کچھ نہیں، اپنی جان لینا حرام ہے، ورنہ شاید ایسا کر لیتی۔ مایوسی بھی تو حرام ہے، کفر ہے۔ پلیز تابش، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ بھول جاؤ کہ کبھی کوئی سرورت تمہاری زندگی میں آئی تھی، اب ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ لیکن سرورت پلیز، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میری تکلیف کو اور مت بڑھاؤ۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا خیال دل سے نکال دو۔ جیسے تمہاری امی کہتی ہیں اور بڑے کہتے ہیں ویسا کر لو۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میں گنگ ہو کر رہ گیا۔ اسی دوران میں نصرت کی آواز سنائی دی، وہ آپی آپی پکارتے ہوئے اوپر آ رہی تھی۔ میں آنکھوں کی نمی چھپائے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس رات میں دیر تک دیوانوں کی طرح لاہور کی سڑکوں پر پھرتا رہا۔ میرے اندر ایک جوالا مکھی تھا، ایک جلتا ہوا لاوا تھا جو ہر قابل نفرت شے کو اپنے ساتھ بہا لے جانا چاہتا تھا، مگر میری جسمانی طاقت اور میری فطرت اس جوالا مکھی کی تاب نہ لا سکتی تھی اور نہ اس سے پھیلنے والی تباہی کی۔ اس رات سڑکوں پر گھومتے گھومتے میں نے کئی بار سیٹھ سراج کو قتل کیا، کئی بار MNA گرایا کی جان لی اور کئی بار تھانے دار اشرف کو بدترین انجام سے دوچار کیا۔ میرے جیسے لوگ ایسے حالات کا شکار ہو کر یہی کچھ کیا کرتے ہیں، اپنے تصورات کا سہارا لے کر دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی شراب سے بھی پیاس بجھا کرتی ہے، اس سے تو ناتوانیوں کا دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ کسی وقت دل چاہتا کہ خود فراموشی کا سہارا لوں، خود کو شراب یا کسی اور نشے میں غرق کر لوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، یا پھر ویسے ہی کسی طرف نکل جاؤں، کچھ عرصے کے لیے ارد گرد سے ناتا توڑ لوں۔ آنکھ اوجھل، پہاڑ اوجھل، بس اس طرح کی لاتعداد سوچیں تھی جو دماغ کو اتل پتھل کر رہی تھی۔ اسی دوران میں چند روز بعد مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مناسب جاب مل گئی۔ جاب سے جہاں زیادہ خوشی ہوئی، وہاں ایک طرح سے دکھ بھی دل کو چیر گیا۔ سرورت کو میری جاب کا بڑا چاؤ تھا، وہ کہا کرتی تھی کہ جب تم پہلے دن جاب پر جاؤ گے تو ہم اس موقع کو سیلیبریٹ کریں گے، ریسٹورنٹ میں ہائی ٹی لیں گے اور پھر دریا راوی میں ڈوبتے ہوئے سورج کا منظر دیکھیں گے۔ آج میری جاب کا پہلا دن تھا، مگر ریسٹورنٹ نہیں تھا، ہائی ٹی بھی نہیں تھی اور راوی میں ڈوبتے سورج کا منظر بھی نہیں تھا۔ سب کچھ ایک دلکے میں گم ہو گیا تھا۔ اس شام میں اکیلا ہی شیزان ریسٹورنٹ میں جا بیٹھا، وہی میز تھی جہاں ہم اکثر بیٹھا کرتے تھے۔
दाएं तरफ एक गुलदान रखा था और शफाफ खिड़की में से सड़क का मंजर दिखाई देता था। मैं ना चाहते हुए भी खिड़की की तरफ देखने लगा। दिल में आस पैदा हुई। दिल खुश फहम दूर दराज के इम्कानात को ज़हन में लाने लगा। यकीनी बात थी कि नासिर भाई के जरिए सरवत को भी मेरे जॉब की खबर हो चुकी होगी। शायद इसे ये भी पता हो कि आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन था और आज इस रेस्टोरेंट की मौसीकी बिखेरती फिजा में एक नीम तारीख गोशे में हमने इकट्ठे बैठना था, एक दूसरे का हाथ थामना था और एक साथ मुस्कुराना था। मैं सड़क की तरफ देखता रहा। दीवाना दिल ये सोचता रहा, क्या पता वो आ जाए, अपनी गुलाबी फूल वाली चादर को संभालती हुई, अपने शोल्डर बैग को बाएं हाथ से थामे हुए, मुतवाज़िन अंदाज में चलती हुई चाल, खिजा के सारे रंग एकदम बहार के रंगों में बदल जाएं। मेरी आंखें मुंतजिर रही, लेकिन कोई नहीं आया। किसी को आना ही नहीं था। जब फासले पैदा हो जाएं तो एक घर में रहते हुए भी मुलाकात नहीं होती। ये तो फिर 60 लाख आबादी वाला शहर था। मैंने अकेले ही चाय पी और सर झुकाकर बैठा रहा। 5-10 मिनट इसी तरह गुजर गए। मायूसियों की धुन मुझे ढांपती रही। अचानक कदमों की चाप सुनाई दी। अस्सलामु अलैकुम, किसी ने दिलकश आवाज में कहा। मैंने सर उठाकर देखा, सामने आरसा खड़ी थी। मैं हैरान रह गया। आरसा चची सुल्ताना की वही भतीजी थी जिसका रिश्ता वो माजी में मुझसे करना चाह रही थी। ये लोग पिंडी में रहते थे। मैं आरसा को यहाँ देखने की तवक्को नहीं कर रहा था। तुम कब आई यहाँ? मैंने पूछा। आज ही। जनाब तो सुबह के घर से निकले हुए थे, इसलिए खबर कैसे होती। अबू अम्मी भी साथ आए हैं। अबू की छुट्टियां हैं। अब 1-2 हफ्ते आपके पास रहेंगे और आपके नाक में दम करेंगे। वो चहकी। मेरा वाकई नाक में दम होने लगा। आरसा मुझे कभी अच्छी नहीं लगी थी। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत छुपाते हुए कहा, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैं फरा के साथ थोड़ी सी शॉपिंग के लिए निकली थी। अचानक हमारी नजर आपकी गाड़ी पर पड़ गई। हमें अंदाजा हो गया कि आप यहाँ बैठे होंगे। इसने बड़े नाज से अपने बालों को पेशानी से हटाते हुए कहा। फरा कहाँ है? वो सामने रिक्शा में बैठी है। इसने खिड़की से बाहर इशारा किया। मैं तवील सांस लेकर रह गया। कुछ ही देर में मैं फरा और आरसा को लेकर घर वापस जा रहा था।